ना कोई आप सा होगा, ना कोई आप जैसा था, कोई यूं सबसे पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था। ज़मीनों आसमां में कोई बेमिसाल ना मिले, मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरिन खल्के कुल्लिहिमीन। दलील जिंदगी वो है, कमाले बंदगी वो है, कोई भी दौर हो उसमें मेरा जी आदमी वो है। वही तो दीनो दुनिया है जो बातें आपने कही, मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबी का खैरिन खल्के कुल्लिहिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। ऐ मेरे रब मुझको बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा। अल्लाह का बहुत एहसान है कि हमारे दिलों में रमज़ान की मोहब्बत डाली गई। इसी मोहब्बत में घर को सजाया गया, जिसकी छोटी सी क्लिप आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर घर की खूबसूरती और डेकोरेशन दिखाने के बाद बच्चों के जो कुरान ख़त्म हुए उसकी दुआ में भी आपको अपने साथ शामिल करेंगे। तो आज की वीडियो में यही सब आपको देखने को मिलेगा और किस तरीके से हमने गरीबों में खाने भी तकसीम करे, तो ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर होंगी। व्लॉग आपने पूरा देखना है और इसके अंदर मैं आपको चंद वज़ाइफ भी बताऊंगी और पढ़ने की दुआएं भी, कुछ ऐसे अस्कार भी होंगे जो हम भी पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रमज़ान का महीना अपनी पूरी बरकतों के साथ नाजिल हो चुका है और अल्लाह की रहमतों को लूटने का मज़ा भी इसी महीने में होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अर्श से पहले आसमान पर आ जाता हूँ और वहाँ से अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है, 24 घंटे रात दिन आसमानों पर फरिश्ते यही निदा लगाते हैं कि है कोई माफ़ी मांगने वाला, है कोई फरियाद, है किसी को रिस्क की ज़रूरत। इसी महीने जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये महीना माफ़ी और तौबा का है और हमसे पहले जो भी उम्मतें गुजरी उनके लिए रोज़ा एक बहुत मुश्किल इबादत थी, लेकिन हमारे लिए इसको आसान कर दिया गया और इसका अज्र सवाब भी कहीं ज़्यादा बढ़ा दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि मेरी अम्मी अपनी पोतियों को हार पहना रही हैं, जिन्होंने अभी रमज़ान ही में अपने कुरान ख़त्म किए हैं। और कुरान की अहमियत रमज़ान में तो सबको ही पता होगी, क्योंकि 21वें या 22वें रोज़े को ही कुरान नाजिल हुआ था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में सारे वसीफ़े छोड़कर कुरान पढ़ते थे और इसी पर ज़ोर देते थे कि कुरान पढ़ो। सारा इस्लामी इल्म रमज़ान में आया। पहले रमज़ान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर एक किताब नाजिल हुई, जो कि एक छोटी किताब थी। दूसरे रमज़ान में मूसा अलैहिस्सलाम पर और छठे रमज़ान में दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर उतारी गई। 18वें रमज़ान में ईसा अलैहिस्सलाम पर तौरात आई। इसी तरीके से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी के पास आते और दोनों एक दूसरे को कुरान सुनाया करते थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा किया तो उसके बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने 2 कुरान ख़त्म किए। रमज़ान का इंतज़ार तो हर किसी को होता है। जो तंगदस्ती में होते हैं तो उनकी तंगदस्ती दूर होती है, जो बेरोज़गार होते हैं उनको रोज़गार मिल जाता है। ये आम सी बात है कि पूरा साल हमारे दस्तरखान पर इतनी चीज़ें और नेमतें मौजूद नहीं होती जितने कि सहरी और अफ्तारी के वक्त मौजूद होती हैं। ये रमज़ान ही की बरकत है। नेकियों का जोर भी बहुत बढ़ जाता है और गुनाह कम हो जाते हैं। गुनाहगार इंसान भी नेकी करने की तरफ राग़िब हो जाते हैं। इस महीने हर तरफ ऐसा माहौल होता है कि खुद ही इबादत करने और का मज़ा भी आता है और दिल भी करता है। इस महीने में तो कुरान उतारा गया, इसीलिए शब कदर भी है और ताक रातें भी रखी गईं। हर कोई तिलावत में अपना वक्त गुजारता है।
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات 3 سے 4 وظائف ہیں جو اکابرین کے بتائے ہوئے ہیں، جس میں سے صفاتی نام اللہ کا یا رزاق و اللہ الصمد، تسبیح کے دانوں پر یہ آگے پیچھے درود شریف لگا کر پڑھنا، اور اس کو آپ پورا مہینہ پڑھ سکتے ہیں، پاورفل ہو جاتا ہے۔ اللہ کا صفاتی نام ہے یا اللہ ہو یا سلام ہو، ان دونوں کو ملا کر پڑھنے سے اس کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے۔ 11 دفعہ آپ اپنی انگلیوں پر بھی یہ پڑھ سکتے ہیں۔ یا اللہ ہو ذاتی نام ہے اللہ کا، اور یا سلام ہو صفاتی نام ہے، اس کا مطلب ہے سلامتی دینے والی ذات۔ ہم اپنے رب سے اپنی سلامتی، اپنی اولاد کی، اپنے مال کی، ان سب چیزوں کی سلامتی مانگتے ہیں، اور فرشتے پورے سال آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں گے، دشمن آپ کا کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ صفاتی ناموں کو پڑھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ایک طرح کا یہ وظائف اور ذکر جو ہوتے ہیں، ان سے آپ کے ارد گرد ایک قلعہ بن جاتا ہے جس سے آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طریقے سے ایک اور وظیفہ بھی بہت ہی پاورفل ہے اور تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ الصمد اگر آپ 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد روزانہ پڑھ لیں تو وہ بھی بہت ہی مفید ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے معمول بنا لینا ہے، تراویح پڑھیں اور 2 نماز توبہ اور 2 رکعت نماز شکرانہ آپ نے ضرور ادا کرنی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں جو شخص بھی دن اور رات میں جو بھی دعا مانگے گا وہ رد نہیں ہوگی۔ 72 دفعہ سورہ کوثر پانی میں پڑھ کر پی لینے سے روزگار میں بھی اضافہ ہوگا، آمدنی میں، اور اگر بے اولاد ہیں تو پھر اولاد بھی آپ کو جلدی ملے گی۔ اس طرح کا پہلا ہفتہ، پہلا عشرہ جو ہے وہ سورہ نصر کے وظیفے کے لیے بہت اچھا ہے، تمام حاجات اس میں آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ اللہ کی حمد و ثنا کرنے سے اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں، اس میں تو ہمارا ہی فائدہ ہے۔ نبی نے بھی فرمایا ہے کہ 2 کلمات تو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور ترازو میں بہت بھاری، اور رحمان کو بہت محبوب، اور وہ کیا کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کی تسبیح آپ کو پڑھنی چاہیے ہر نماز کے بعد۔ اللہ کا ذکر ہمارے لیے ایک ایسا مضبوط قلعہ ہے جس سے گزر کر کوئی دشمن، کوئی آفت، کوئی پریشانی ہم تک نہیں پہنچ پاتی۔ درود بھیجیں زیادہ سے زیادہ اور کثرت سے، یا ذل جلال والاکرام اور لا حول ولا قوت یہ ضرور پڑھیں۔ اس میں آپ کے صرف 5 منٹ ہی لگتے ہیں لیکن اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہے۔ چلیے بچیوں کے ساتھ قرآن ختم کی دعا پڑھتے ہیں۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم إني أسألك خير ما سألك منه فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کو نصرت فرما دے، کہ اللہ تمام کفار کو ہدایت نصیب فرما دے، کہ اللہ تمام کفار کو ہدایت نصیب فرما دے، کہ اللہ اگر ہدایت کہ اللہ ان کو دنیا سے یا اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہی ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے، کوئی بھی اور دینے والا نہیں، اور ہمیں مانگنے کا صحیح طریقہ بھی نہیں آتا، بس تو ہماری دعاؤں کو جو دلوں میں ہے، جو ہمیں آتی نہیں بولنی، ان کو بھی قبول فرما۔
اور انبیاء کی سرزمین فلسطین پر اپنا رحم فرما اور دنیا کے باقی تمام مسلمانوں پر اپنا رحم اور کرم فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، تمام دکھ اور پریشانیاں ان کی ختم کر، ہماری جو جائز حاجات ہیں، جو جائز تمنائیں ہیں ان کو پوری کر، ہمارے محرومین کی نجات اور مغفرت فرما، ان کی قبروں پر رحمت فرما اور ان کے درجات بلند فرما، اور جتنی بھی اولادیں ہیں ان کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ میرے مالک میری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں توفیق دے اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ ذکر، اذکار، قرآن شریف، تہجد اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اسی عبادتوں میں گزاریں اور ان کو قبولیت بخش، ہماری ہر عبادت کو، اس کے اندر جو بھی خطا ہم سے ہو گئی ہو قرآن پڑھنے میں یا کسی اور عبادت میں اس کو معاف فرما۔ سب کے گھروں میں ان کے بچوں کی حفاظت فرما، بچیوں کے اچھے نصیب کر اور اولاد کا سکون اور قرار ماں باپ کو نصیب فرما۔ سب کے گھروں میں لڑائی جھگڑائیں جاگی ختم ہو جائے اور سب کے دلوں میں پیار محبت ہو۔ یا الہی سب کے مسئلوں کو حل کر اور سب کی بیٹیوں کی نصیب کھول دے جو بیٹھی ہیں شادیوں کے لیے، ان کے لیے رشتے بھیج دے۔ یہ ساری دعائیں تو آپ بھی سب مانگتے ہی ہوں گے۔ ہم نے آج اپنے فیملی یوٹیوب کی جو ہے اس کے ساتھ مل کے بھی یہ دعائیں کی، اور انشاءاللہ آگے بھی قیام اللیل یا اس طرح کی بڑی راتوں میں بھی آپ کو اسی طرح کے اچھے ولاگز بھی ملیں گے دیکھنے کے لیے، اور مل کر ہم لوگ عبادت بھی کریں گے جس میں تراویح بھی ہوگی اور اس کے بعد اور دوسری نفلی عبادات بھی ہوں گی۔ تراویح کے بارے میں تو یہی ہے کہ گھر میں پڑھنا جو ہے افضل ہے۔ ویسے تو ہمارے قریب ایک مسجد ہے جہاں پر لیڈیز اعتکاف میں بیٹھیں گی اور وہاں پر جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے۔ میری بہت پچھلی ویڈیو میں آپ کو اس کا ایک ولاگ بھی ملے گا، تو مجھے اس کے بارے میں اتنی نالج نہیں ہے کیونکہ فقہاؤں کی بہت ہی الگ الگ اوپینین ہے عورت کے جو ہے نماز پڑھنے، مسجد میں نماز پڑھنے کے بارے میں اور اعتکاف میں بیٹھنے کی بھی بارے میں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ عورت گھر میں اعتکاف کرے تو جائز نہیں، اور کچھ کہتے ہیں علماء کہ وہ مکروہ ہو جاتا ہے، امام شافعی نے کہا ہے شاید۔ تو اس میں بہت ساری رائے ہیں اور اختلاف فقہ بھی ہے۔ تو نبی کے جانے کے بعد امہات المومنین نے ہر سال اعتکاف میں بیٹھی وہ۔ اب اس کے بارے میں یہ دلیل کہیں نہیں ہے کہ وہ گھر میں بیٹھی یا پھر مسجد میں، اس لیے فقہاؤں کا بہت اس میں اختلاف ہے۔ آپ اس کے بارے میں خود اپنے جو بھی فالو کرتے ہیں وہ دیکھ لیں۔ ویسے میں یہاں پر تو مسجد میں جاتی ہوں اور وہاں سے میں آپ کو ہو سکا تو لائیو دکھاؤں گی دعا بھی۔ بڑی راتیں جتنی بھی طاق راتیں ہوتی ہیں ان کی عبادت سارے عبادتوں سے بڑھ کر کرنی چاہیے۔ نہ کوئی آپ سا ہوگا، نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوں سب سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے گی، مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ شہر رمضان کا میرا یہ دوسرا ولاگ آ چکا ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو سحری افطاری کی ڈائٹ اور روزے رکھنے کی افادیت کے بارے میں بتایا، اور آج میں نے آپ کو چھوٹے بچوں کو کس طریقے سے قرآن ختم کرنے پہ آپ نے اپریشیٹ کرنا ہے اور اپنے ساتھ عبادات میں کیسے کھڑا کرنا ہے۔ اس سے ان کو موٹیویشن بھی ہوگی اور آگے زندگی میں بھی وہ ایسے ہی رہیں گے۔ یہی میرا میسج بھی ہے، رمضان میں خوب نیکیاں کریں اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور بچوں کو بھی اسی طریقے سے تلقین کریں تاکہ وہ جوانی میں بھی عادت ان کی بچپن ہی سے ہو جائے نماز پڑھنے کی اور قرآن پڑھنے کی۔ اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت، پھر اگلے ولاگ میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔